बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद सूरत हाल अफ़गानिस्तान में और दीगर ममालिक में जो उसके इर्द गिर्द खुसूसन है, जो उसके हमसाया ममालिक हैं, वहाँ पर किस किस्म की होगी। 11 सितंबर 2021 जब 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे अमरीकी अफवाज को अफ़गानिस्तान के अंदर, यही वो आखिरी दिन होगा अब तक के ऐलानात के मुताबिक जो आखिरी दिन अमरीकी प्रेजेंस का अफ़गानिस्तान में होगा। अब जबकि अमरीकी अफवाज वहाँ से चली जाएंगी, उसके चले जाने के बाद पाकिस्तान पे इसके किस हद तक असरात हो सकते हैं। पाकिस्तान अपने हवाई अड्डे देने से इनकार कर चुका है अमेरिका को। एब्सोल्युटली नॉट की स्टेटमेंट टर्म प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की खासी मकबूल होती चली जा रही है। क्या पाकिस्तान का ये जो फ़ैसला है, पाकिस्तानी अस्करी और पाकिस्तानी सिविल क़यादत का, क्या वो मुश्तरका फ़ैसला है? इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास तलब कर रखा है 1 तारीख को, जिसमें आला अस्करी क़यादत समेत हुकूमती और अपोजिशन की जो टॉप लीडरशिप है उसकी भी शमूलियत का इम्कान है कि वो मिल बैठेंगे और मिल बैठ के इस मसले को एक जानिब लगाएंगे, इसके हल की जानिब बढ़ेंगे और एक मुतफ़िक़ा स्ट्रेटजी जो अफ़गानिस्तान से जुड़ी है और ओवरऑल पाकिस्तान की सिक्योरिटी से जुड़ी है उसके हवाले से गुफ्तगू शनीद करेंगे। उधर चीफ़ मिनिस्टर पंजाब और आईजी पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने लाहौर के अंदर होने वाले जौहर टाउन में धमाके का जिक्र किया और उसके अंदर उन्होंने उन तमाम डेवलपमेंट्स का जिक्र किया जो अभी तक पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव इदारों को हासिल हो चुकी हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि 10 के करीब लोग हैं जो उनकी हिरासत में इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही ये भी बताया कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क था जिसको बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर पकड़ लिया गया है। इसकी फाइंडिंग ये कहती है कि इस तमाम मामले के जितने भी डॉट्स हैं वो कनेक्ट फ़ॉरेन हैंड से करते हैं, यानी इसके अंदर कोई बैनुल अक़वामी क़ुव्वत है जो शामिल है, कोई फ़ॉरेन हैंड है जो शामिल है। आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सब का पाकिस्तान पे और आम शख्स पे, आम शहरी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई असर पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा और अगर नहीं पड़ेगा तो उसकी पीछे क्या रीज़न्स मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करिए डॉक्टर मारिया सुल्तान। वेलकम टू द शो डॉक्टर मारिया। बैनुल अक़वामी उमूर समेत इस खित्ते की सूरत हाल से बाखूबी वाकिफ़ हैं। डॉक्टर मारिया, हम बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद जो मुमकिन सूरत हाल हो सकती है वो पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, एक। और दूसरा, हम आज ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है, क्या पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? इसमें फ़ाइनेंशियल, स्ट्रेटजिक, सिक्योरिटी, हम तमाम उमूर बात कर रहे हैं। आपसे मैं स्पेसिफ़िकली गुफ्तगू का आगाज़ इस चीज़ से करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि जिस किस्म की ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह लाहौर के अंदर हमने देखा एक धमाका हुआ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आईजी ने की और साथ उनके मौजूद थे सीएम साहब। उनकी फाइंडिंग ये है कि इसमें फ़ॉरेन हैंड इन्वॉल्व है। क्या ये इसका शाखसाना हो सकता है जो कुछ हुआ है? पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है या ये ओवर थिंकिंग है? नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं है मुर्तज़ा साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसी है कि अमेरिकन अफवाज का इनखला है, लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो है वहाँ अभी भी कदम जमाए बैठी हुई है। और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर जो आप कह सकते हैं तमाम तर ताकत, तमाम तर असर रसूख अशरफ गनी और उसके साथ जो मुंसलिक नेशनल गवर्नमेंट है उनके साथ मुंसलिक है। इसलिए अगर तालिबान का असर रसूख बढ़ता है या फॉल ऑफ काबुल होता है तो यकीनी तौर पे जो अमेरिका और बिलखसूस अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का ताने बाने हैं वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और उसकी बुनियाद जो है बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है जो अफ़गानिस्तान और अमेरिका के माबैन जो है साइंड है, जिसके तहत अमेरिकन हुकूमत जो भी पैसे CIA को देगी, जो CIA अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं अफ़गानिस्तान में, उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती अफ़गानिस्तान में, चाहे वो दहशतगर्दी के लिए मुहिम जही के अंदर जो भी इक़दाम उठाएँ, जैसे कि वो हिट एंड किल ऑपरेशंस करें, नाइट रेड ऑपरेशंस करें। तो कोई भी अमेरिकन एजेंट या अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर, अफ़गान हुकूमत उसको किसी भी लोए जिरगा या किसी भी अफ़गान जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जवाबदेह नहीं करती। यही वजह है कि इस वक्त उनको डर है कि अगर फॉल ऑफ काबुल होता है
تو جو اشرف غنی کی گورنمنٹ کو ریپلیس کریں گے اور اگر وہ طالبان حکومت بنتی ہے تو ظاہر ہے وہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ جو بی ایس اے کی جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جو ڈیولپمنٹ ہے یا جو اس کی طاقت ہے وہ سی آئی اور اس کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں ان کے پاس موجود نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے وہ ڈھونڈ رہے تھے اڈے، جس کی وجہ سے بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ کہیں ایک اور جو ہے غیر اخوان سرزمین کو ڈھونڈیں جہاں سے وہ یہ اقدامات جاری رکھیں، لیکن ظاہر ہے اگر وہ وہاں سے اقدامات جاری رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر ہماری یہ بتائیے گا، اب یوں لگتا ہے کہ جس طرح اب امریکہ اعلان کر چکا ہے کہ اس نے یہاں سے نکلنا ہے اور 11 ستمبر اس کی تاریخ دی گئی آفٹر 20 ایئرس، اب اس اعلان کے بعد واپس اسی پہ آ جانا یہ مشکل لگتا ہے، یا یہ لگتا ہے کہ امریکہ ایسے نہیں کرے گا، جو اس نے کہہ دیا وہ اس کو کرنا ہوگا؟ اس صورتحال میں اس کا ایگزٹ یقینی ہے؟ ایئر بیسز یا ایسے فوجی اڈے پاکستان نے بھی دینے سے انکار کر دیا ہے، آپشنز کیا رہ گئی امریکہ کے ہاتھ میں؟ یہاں پہ رک جائے یا پھر پاکستان کو پریشرائز کرے یا کسی اور ہمسائے کی طرف دیکھے؟ کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جو چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت افغانستان میں ہو کیا رہا ہے۔ امریکن افواج فوجی جو ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں، امریکن اسٹیبلشمنٹ افغانستان سے نہ جانا چاہتی ہے اور نہ جائے گی، کیونکہ افغانستان کے ذریعے اس تمام خطے کے اندر اپنا اثر و رسوخ، اپنے آپریشنز جو ہیں جاری رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس وقت آپریشنلی اب اڈوں کی ضرورت نہیں ہے، بالخصوص پاکستان سے، کیونکہ آپریشنلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، امریکن فورسز موجود نہیں ہیں، امریکن افواج موجود نہیں جن کے تحت جن کو یہ ضرورت ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ یہ آپریشنز جو ہے وہ پاکستان سے یا پاکستانی اڈوں سے وہ کرنا چاہیں گے۔ آپریشنلی بحرۂ عرب میں ان کی جو ہیں شپس موجود ہیں، اس کے علاوہ ہندوستان کے ساتھ ان کے تقریباً سیاسی، معاشی، دفاعی اور ٹیکنالوجیکل معاہدے ہیں، جس کے تحت نہ صرف ہندوستانی فوج بلکہ ہندوستانی اور امریکن انٹیلیجنس کے مابین مختلف جو ہیں معاہدے ہیں، جس کے تحت دونوں فورسز انٹر آپریٹیبل بن جائیں گی 2022 کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپریشنلی تو ان کو ضرورت نہیں ہے ان اڈوں کی، لیکن اسٹریٹجکلی ان کو ان اڈوں کی ضرورت ضرور ہے، کیونکہ اگر اسٹریٹجکلی وہ پاکستان کو فریق بنا دیتے ہیں جنگ کا افغانستان کے اندر، تو پھر جو جنگ کا مرکز ہے بجائے اس کے کہ وہ کابل کی طرف جائے، اس کے بہت سارے شاخسانے پاکستان کی طرف آئیں گے، اور اگر وہ پاکستان کی طرف آئیں گے تو جو جنگ کا مرکز ہے، جو آئندہ آنے والی افغان جنگ کا مرکز ہے، وہ کابل کی طرف نہیں ہوگا۔ کابل کے اندر صرف خانہ جنگی نہیں ہوگی، لیکن اس کا اثر و رسوخ اور اس کے جو نتائج ہیں اس کا مرکز جو ہے پاکستان کے قبائلی علاقے سے لے کے پی کے بلوچستان اور سندھ تک پہنچیں گے۔ اور دوسری طرف کیونکہ اس وقت ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشنز بہت جاری ہیں، جیسے کہ مطلب بہت زیادہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو اندر مطلب سیمنٹڈ جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں، تو جو چیز آپ کو لاہور میں دیکھنے میں نظر آئی وہ بھی اس بات کا شاخسانہ ہر مطلب آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 80% نہیں تو 90% یقیناً اس کے جو تانے بانے ہیں وہاں ملتے ہیں۔ تو یہ ہماری پاکستان، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پاکستان کیا متحمل ہو سکتا ہے ایسی بھی کسی اس کو افورڈ کرنے کے لیے؟ بھی تو ہم نے نو کہہ دیا، کیا ہم ایک تو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اور دوسرا کیا ہم یہ پریشر لے سکتے ہیں کہ ہم اس نو کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک بڑی مشکل جگہ پہ کھڑے ہوئے، اگر تو ہم یس کرتے ہیں تو پھر جیسے میں نے کہا کہ وہ جنگ کا جو مرکز ہے اخوان، چوتھی جنگ آپ کی سرزمین پہ لڑی جائے گی۔ اس وقت آپ کے پاس افغان ریفیوجیز ہیں تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ۔ اس وقت آپ کی سرحد جو ہے تقریباً 80% تو آپ نے باب ڈیوائڈ کر دی ہے، لیکن 20% ایسی ہیں جو ابھی تک ممکنہ طور کے اوپر آپ بند نہیں کر سکیں۔ تقریباً 1 لاکھ سے زائد جو ہے افغانی روز پاکستان میں آتے ہیں، جو اپنے آپ کو معاشی جو ہے لیبررز کے طور پہ کہتے ہیں، کے لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ریفیوجیز نہیں، مہاجرین نہیں۔ تو یہ تو آپ کے پاس صرف آمد و رفت ہے جو پاکستان افغان بارڈر کے اوپر ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس تمام جنگ میں فریق بن جاتے ہیں تو جو اہداف ہیں، جنگی اہداف طالبان کے، وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت افغانستان کے اندر آپ کے لیے ایک دوسرا بہت بڑا چیلنج ہے، وہ ہے TTP کا، وہ چیلنج ہے آپ کے پاس ISIS کا، وہ چیلنج ہے القاعدہ کا، جو اس وقت ہندوستان، امریکہ اور ان کے اثر و رسوخ کے اندر ہے۔ ظاہر ہے یہ افغان سرزمین کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف۔ اگر تو فال آف کابل ہوتا ہے تو پھر مسئلہ CIA کے لیے بنتا ہے، کیونکہ اس وقت پھر ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا جو افغان نیشنل آرمی ہے جس کے پیسے اس وقت امریکن فوج دے رہی ہے اس کو ختم کریں، یا افغان گورنمنٹ کو کسی نہ کسی صورت چلتے دیں۔
اگر وہ چلنے دیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ جو طالبان حکومت آئے گی اس دفعہ وہ مختلف نوعیت کی ہوئے گی جس میں کچھ نہ کچھ لیجیٹمیسی برقرار رکھی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈسپائٹ یعنی کہ باوجود اس کے کہ اس وقت بہت زیادہ مشکلات ہیں پاکستان ہندوستان پاکستان افغانستان امریکہ افغانستان اور مختلف اسٹیبلشمنٹس کے درمیان، اس کے باوجود ابھی تک طالبان کو اس طرح دہشت گرد نہیں کہا جا رہا. اس کی بات چیت ضرور نظر آ رہی ہے لیکن ان کو یہ دہشت گرد نہیں کہا جا رہا کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو $4.2 بلین ہیں جو افغان آرمی کے پیسے ہیں جو امریکن فوج کے بجٹ سے آ رہے ہیں، اگر فال آف کابل ہوتا ہے اور طالبان کی حکومت آتی ہے تو وہ اس بجٹ کا جو حصہ ہے وہ بہت سارا صرف افغان نیشنل آرمی کو نہیں جا رہا، بہت سارے پیسے واپس امریکن آرمی کو جا رہے ہیں، تو وہ سارا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا. تو اس لیے جو لیجیٹمیسی کا فیکٹر ہے اس وقت وہ بہت مختلف ہے 1990 کی دہائی سے. اس وقت یہ اسٹرکچرز جو ہیں واپس انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ انٹرنیشنل حکومتوں کے ساتھ نہیں ملتے تھے، نہ ہی ان کی آرمیز کے کنیکشنز تھے، لیکن اس وقت وہ کنیکشنز موجود ہیں. مسئلہ اس وقت آئے گا جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے جو باقی اسٹیبلشمنٹس ہیں کہ وہ اس کو ابزارب کر سکیں گے یا نہیں. ظاہر ہے. اچھا ڈاکٹر ماری میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس طلب کیا جس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز کو انہوں نے پارلیمانی کمیٹی برائے جو نیشنل سیکیورٹی ہے قومی سلامتی ہے اس کا اجلاس طلب ہے جس میں عسکری قیادت، جس میں گورنمنٹ، جس میں اپوزیشن نے آ کے بیٹھنا ہے. کیا اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جب یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی پرائم منسٹر کی جانب سے تو اس سے پہلے کانسینٹ بہت ساری چیزوں پہ بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کا نہیں تھا یا لمیٹڈ تھا، اب سر جوڑ کے بیٹھنے لگے ہیں، کوئی ایسی آپشن سامنے رکھنے لگے ہیں جس میں ممکنات میں سے کوئی ممکن ہو سکتی ہے چیز، یا اسی چیز کو سیمنٹ کرنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کی کیا انسائٹ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں انسائٹ یہی ہے کہ یہ آپ نے ایک فیصلہ لیا ہے لیکن یہ فیصلہ جو ہے قوم کی پشت بنائی کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ سہ سکیں، کیونکہ ظاہر ہے دوسری طرف آپ کا مقابلہ صرف اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا مقابلہ ان تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ہوگا جو اس وقت افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہی ہیں علاقے کے اندر اپنے طاقت اور اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے. پاکستان کے اندر سی پیک اور یہ مختلف جو آپ کے اقتصادی جو روش ہے اس کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، اور بالخصوص وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جنگ کا مرکز اس طرف آ جائے. تو ظاہر ہے جب آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ساتھ دیتے ہیں آپریشنل ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ ساتھ دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے بہت سارے مضمرات ہیں، اور قوم سے یہ بات پوچھنی ضروری ہوئے گی کہ کیا وہ تیسری دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس خطے کے اندر وہ پاکستان کی سرزمین پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. اور اگر آپ نہیں ہیں تیار تو پھر ظاہر ہے آپ کو اپنے سی ٹی ڈی اسٹرکچرز جو ہیں ان کو پیسے دینے پڑیں گے، ان کو دوبارہ فعال کرنا پڑے گا، ان کو سطح پہ لے کے جانا پڑے گا، اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، اپنے سیکیورٹی میکانزمز کو اسی سطح پہ لے کے جانا پڑے گا جو آپ نے اے پی ایس کے واقعے کے بعد کی. یعنی کہ جو آپ کے گیپس ہیں آپ کو ان کو پہلے پر کرنا پڑے گا، بنسبت اس کے کہ آپ اس بات کا انتظار کریں کہ کابل میں فال آف کابل ہو اور اس کے بعد پھر یہ تمام چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں. اچھا ڈاکٹر ماریا یہ بتائیے گا کہ آپ کا اپنا کیا خیال ہے، آپ کا کیا اپنا انالیسز ہے کہ اس خطے کے اندر ممکنہ طور پر کیا ہونے جا رہا ہے، کیا لگتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں تو شاید ہمیں اس کے نتائج بہت جلدی نظر آئیں. پہلی تو بات تو یہ ہے کہ فال آف کابل ایمننٹ ہے، یعنی کہ بہت جلد آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی. دوسرے یہ ہے کہ خانہ جنگی بھی افغانستان کے اندر آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی. تیسرا یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے آپ پہ پریشر ڈالنے کے لیے یقینی طور پہ آزاد جموں اینڈ کشمیر، گلگت بلتستان یا اس میں سے کسی بھی قسم کا فرنٹ کھول سکتا ہے اور پاکستان پہ دوبارہ بین الاقوامی دہشت گردی کا الزام لگانے کی ضرور کوشش کرے گا، تاکہ پاکستان کے اوپر جو ہے سینکشنز یا پاکستان کے اوپر اثر و رسوخ امریکہ کا اور ہندوستان کا بڑھے، تاکہ پاکستان کو قائل کیا جا سکے کہ وہ پاکستان اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ جو ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتحادی بنے اور فریق بن جائے. لیکن یہ شاید پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مفاد کے لیے ممکن نہیں کہ آپ یہ کام کریں. تو ایسی صورتحال میں دوسری جو آپشن ان کے پاس اویلیبل ہے وہ یہ ہے کہ افغان حکومت ایگزائل میں بنائیں. اگر وہ افغان حکومت ایگزائل میں بناتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو فال آف کابل ہے اس سے پہلے جو ہے ان کو حکومت چھوڑ کے جانا پڑے گی، اور اگر وہ حکومت چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر مسئلہ رہ جاتا ہے افغان نیشنل آرمی کا، پھر مسئلہ رہ جاتا ہے ان تمام معاہدوں کا جو افغانستان خانہ جنگی ہو سکتی ہے یا فال آف کابل ہو سکتا ہے، کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیں اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو دونوں سرحدیں ہیں تاجکستان کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ، ان دونوں طرف جو ہے طالبان کا اثر و رسوخ موجود ہے. دوسری جو چیز دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ اس وقت افغان نیشنل آرمی کا جو لیکن ان طالبان اور افغان طالبان کی آپس میں کوئی کھٹ پٹ بھی ہے، کچھ ایسا بھی ہم نے سنا. دیکھیں یہ تو تمام گروہ ہیں، لیکن وہ گروہ ظاہر ہے ان جو چیز جنگ میں چلتی ہے وہ طاقت ہے.
اور جو فیصلے زمینی طور کے اوپر جنگی طریقے سے کیے جاتے ہیں وہ فیصلے آپ ٹیبلز کے اوپر بیٹھ کے وہ مذاکراتی عمل کے ذریعے آپ نہیں حاصل کر سکتے. اس وقت جو مذاکراتی عمل ہے افغانستان کا جو امن کے ساتھ منسلک ہے, ابھی تک اس پہ کوئی خاص خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. بات چیت ضرور ہے, دوحہ پروسیس بھی ہے, ہارٹ آف ایشیا پروسیس بھی ہے, مختلف پروسیسز ہیں, لیکن یہ جو مختلف پروسیسز ہیں وہ ابھی تک جان نہیں پکڑ سکے ایک افغانستان کے سیاسی مستقبل کے لیے یا سیاسی منظرنامے پہ جہاں تمام جماعتیں اتفاق کر سکیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ ہے کہ اشرف غنی اور ان کے ساتھ منسلک جو بھی اسٹرکچرز انہوں نے 20 سال جن کے اوپر انہوں نے پیسے لگائے, سارا کام کیا, ان کو اپنی ہمت سے زیادہ یا اپنے اثر و رسوخ سے زیادہ جگہ دی جائے. لیکن دوسری طرف جو طالبان ہیں, ظاہر ہے وہ جنگی طور کے اوپر یہ چیزیں حاصل کر رہے ہیں, تو وہ کتنی حد تک یہ دینے کے لیے تیار ہیں اس بات کا فیصلہ, اس بات کا تعین ابھی نہیں ہوا. تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو گروہ جو اس وقت افغانستان میں موجود ہیں, جس کی پشت پناہی NDS کر رہی تھی, جس کی پشت پناہی مختلف اسٹیبلشمنٹس کر رہی تھیں, وہ گروپ بھی اس وقت واضح طور پہ نہیں سمجھتے کہ کتنی حد تک ان کو کس سائٹ سے کیا چیز ملے گی. تو اس وقت جو گرے زون ہے, اس گرے زون میں یہ تمام فیصلے صرف اس وقت ممکن ہیں جس وقت یہ بات واضح ہوگی کہ فال آف کابل ہو چکا ہے, اور اس کے بعد جو منظرنامہ بنا ہے اس کے بعد کیا آپ کے پاس ڈاکٹر ماریہ, اس کا دوسرا مطلب ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ 20 سال تک امریکہ نے جو جنگ جاری رکھی افغانستان میں, اٹ واز گڈ فار نتھنگ, بلکہ یہ الٹا نقصان ہی ثابت ہوا ہے. اور ایونچولی جو اس وقت کرنٹ پرائم منسٹر پاکستان ہے, ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, یا ان کی اسٹیٹمنٹ چھوڑ دیں, یا یہ جو ایک خیال ہے کہ ڈائلاگ از دا بیسٹ اسٹریٹجی ایسی سچویشن میں, وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے, ایسا کہیں گے ہم؟ بالکل سخت ثابت ہوئی ہے, کیونکہ دیکھیں 1990 کی دہائی سے جو چیز مختلف ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت افغانستان جو ہے دنیا کا سب سے بڑا منشیات کی جو ہے فراہمی کر رہا ہے دنیا میں. تقریباً $1 ٹریلین کی جو ہے سالانہ منشیات افغانستان سے نکل رہی ہیں. وارلڈزم جو ہے دوسری طرف ہے. پھر جو ٹرائبل سسٹم ہے وہ 20 سال تک آپ نے اس کو مینوفیکچر کیا ڈیموکریسی جمہوریت کے ساتھ, اور اس کے باوجود آپ نے جو افغان کانسٹیٹیوشن ہے, یعنی کہ افغانستان کا جو آئین ہے, اس کے اندر ترامیم نہیں کی, جس کی وجہ سے تمام قبائل اور تمام جو ریسز ہیں آپ ان کو ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق یا ان کے اثر و رسوخ کے مطابق یا ان کی تاریخی پس منظر میں آپ ان کو اثر و رسوخ دیتے. تو جس کی وجہ سے اس وقت جو فیکشنز ہیں, اس وقت جو سٹرکچرز ہیں, وہ ایک مشکل میں. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو افغان نیشنل آرمی کا مستقبل ہے وہ کس جگہ پہ ہے. نہ افغان نیشنل آرمی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس خطرے کو نبٹ سکے, نہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکن امداد کے بغیر جو ہے اپنے آپ کو جاری رکھ سکے. اور اگر وہ نہیں رکھتے تو پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام گروہ جو اس وقت اس شمال اور جنوب کی لڑائی کے درمیان موجود ہیں, کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. کیا وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے؟ القاعدہ آئیزس جو آئی ہے وہ یہاں سے چلی جائے گی, TTP جو وہاں موجود ہے, BSNs جو وہاں موجود ہیں, یہ ان لوگوں کا مستقبل کیا؟ یہ تو صرف ہمارے لیے. پھر اوگرز ہیں, پھر ازبکس ہیں, پھر آپ کے پاس مختلف گروہ ہیں جو تاجکستان کے ساتھ جن کا تعلق ہے, اور کچھ تو گروہ ایسے ہیں جن کا تعلق روس کے ساتھ ہے. تو یہ صرف اور صرف آپ کے لیے نہیں, تمام جو علاقائی طاقتیں ہیں ان سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان تمام گروہز کا کیا ہوگا. میں گفتگو یہیں سے آگے کنٹینیو کرتا ہوں. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر ماریہ, بریک کی جانے پڑتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان. ڈاکٹر صاحبہ, پاکستان نے کلیئرلی ایک نو کہہ دیا ہے, وہ سارے عوام کے سامنے ہے, بلکہ انٹرنیشنل بھی اس کو بہت ساری پذیرائی مل رہی ہے. سوال بالآخر وہی ہے, عام شخص یہ جاننا چاہتا ہے ابھی یا ایٹ اے لیٹر سٹیج اس نو کہنے کی کتنی کاسٹ ہے جو پاکستان کو برداشت کرنی ہوگی. اس کاسٹ میں سی پیک بھی ہے, اس کاسٹ میں ہماری ڈے ٹو ڈے لیونگ بھی ایک عام شخص کی بھی ہے. انسرٹنٹی, انسیکیورٹی جب بڑھتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو متاثر ہو جاتی ہیں. کتنا اس کا ہمیں ریئیکشن ایک عام شخص تک آئے گا, یا خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ انسرٹنٹی پھر پھیل جائے؟ دیکھیں, یہ اس کے واضح الفاظ میں آپ پہ 3 جامع اثرات پڑیں گے. سر فہرست تو یہ ہے کہ آپ کو تمام دہشت گرد گروہ جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا, جیسے TTP, BSNs اور القاعدہ آئیزز.
جن کی پشت پناہی جو ہے آپ کی مختلف بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں، یہ تو آپ کو یقینی طور پہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جو خوشائند بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کے جو CTD اسٹرکچرز ہیں، یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ زمین پر موجود ہیں. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ ان کو کتنی حد تک باور کریں گے اور کتنی حد تک آپ ایک منظم طریقے سے ان کے خلاف کام کریں گے، کیونکہ اس وقت آپ کی وہ صورتحال نہیں جو 2001 میں تھی. آپ تیار ہیں بڑی حد تک اس طرح کے خطرے کو نمٹنے کے لیے. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شاخسانے ہیں یہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے جب خانہ جنگی بنتی ہے تو آپ کے لیے ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں کسی کے لیے بھی وہاں آپریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک سیف ہیون ان کے لیے بھی نہیں ہوگا جو گروہ آپ کے خلاف کام کریں گے. تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک مشکل صورتحال ہے، لیکن یہ صورتحال آپ کو شاید اس کا سامنا کرنا پڑے. دوسرا جو اس کا شاخسانہ ہے اس کا تعلق یا اس کے تانے بانے آپ کے ساتھ افغان مہاجرین کے اوپر ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ اس منزل سے بھی پہلے گزر چکے ہیں، تو آپ کو اس دفعہ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو سرحد آپ نے جو بارڈر فینسنگ کی ہے، آپ جو مہاجرین کیمپ بنائیں وہ ایک تو افغان سرحد کے اندر بنائیں، پہلی بات. دوسرا یہ کہ جو لوگ پاکستان آتے ہیں ان کے لیے آپ واضح طور کے اوپر UNHCR سے اس بات کو طے کریں کہ جو آپ کے ملک میں آئیں گے اس خانہ جنگی کی وجہ سے، وہ بین الاقوامی مہاجرین کے طور پہ دیکھے جائیں گے، وہ اکنامک ورکرز کے طور پہ نہیں. اس کی جو فائنینشیل امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں مہاجر آتا ہے اس کو 3,000 روپے یعنی تقریباً 3,000 سے لے کے $80 تک دیا جاتا ہے. لیکن وہی مہاجر جو ٹرکی میں جاتا ہے یا برٹن میں جاتا ہے تو اس کو 1,500 یورو تک دیے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی نیگوشیٹنگ بات ہے جس کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وقت کی کمی کا سامنا ہے. ڈاکٹر ماریہ سلطان ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب. ویلکم ٹو دا شو جنرل صاحب. سر، افغانستان کی صورتحال کو لے کے کافی انسرٹنٹی پائی جا رہی ہے. قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے اسپیکر کی جانب سے. پاکستان نے ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہہ دیا ہے. یہ ساری خبریں ڈیولپمنٹس کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی، سیکیورٹی ادارے اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ اس کا جو پریشر، اس کا جو اونس ہے جو آئے اس کو بالکل سٹرک آؤٹ کر دیا جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے اور کوئی ایسی سچویشن ملک کے اندر کریٹ نہ ہو جو آج سے پہلے ہم دیکھ چکے. میں ریفر کر رہا ہوں جو یہ لاہور کا بلاسٹ ہوا، اس پہ پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے. جی جنرل صاحب. دیکھیے، یہ خطرات تو بڑے واضح بھی ہیں اور اس کے بارے میں ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں اور گورنمنٹ میں خالہ پوری طرح باخبر بھی ہے. اور اسی کی پیش بندی کے لیے دیکھیے اتنی بڑی باڑ لگائی گئی تھی کہ وہاں سے افغانستان سے لوگ آ نہ سکے اور کوئی در اندازی پاکستان میں نہ ہو سکے. لیکن پاکستان کے اندر جو موجود پہلے سے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید دائیں بائیں سے نکل بھی آئیں. خطرات تو ہیں پاکستان کو، لیکن ان خطرات کو پاکستان نے جھیلنا بھی ہے، کیونکہ جس طریقے سے امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے اور وہ جان بوجھ کے ایسی صورتحال چھوڑ کے جا رہا ہے جو نہ صرف انسرٹن ہے بلکہ جس کے سلسلے میں خون خرابہ ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے. اور جب وہ ہوا تو پھر بہت بڑی تعداد میں مہاجرین کا پاکستان کی طرف رخ کرنا بھی لازمی ہے، کیونکہ پاکستان کو وہ عام طور پہ اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں. وہ حالات یہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ تو باہر نکل رہا ہے، لیکن وہاں پہ اس سے زیادہ بھی شرارت کرنے والے، اگر آپ یاد ہو تو ریسنٹلی جب ہمارے چیف آرمی اسٹاف وہاں گئے ہیں تو برٹش چیف آف ڈیفینس اسٹاف بھی وہاں پہ موجود تھا. حالانکہ ان کی پریزنس بڑی کم ہے، لیکن جو کوئی اس خطے میں رہے ہیں ان کی ایک تاریخ ہے، اس سے واقف بھی ہیں. اور یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ وہ عام طور پہ امریکہ کی مدد کے لیے آتے ہیں جہاں پہ امریکہ سمجھتا ہے کہ ان کی زیادہ جو سے ہے یہ بات چلے گی تو وہ بھی ہے وہاں پہ. پھر ایران بڑے زور شور سے موجود ہے اور آپ کو روسی وزیر خارجہ کا شاید وہ بیان بھی نہیں پورا ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کو شامل کیے بغیر افغانستان میں امن ممکن نہیں ہے. جی بالکل. اور چین وہاں پہ موجود ہے. بھارت اپنی کئی کوشش میں لگا ہوا ہے اور طالبان ان سب سے بے نیاز ان کے ذہن میں جو ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے اپنے پلان کو لگے ہوئے ہیں. وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم مونوپلی آف پاور نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب مل کر معاملات کو طے کریں اور آئین بنائیں اور اس کو اب سر یہ جو جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے ملک میں اس کے حوالے سے ایک اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، بیٹھ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، مسئلے کو افغانستان کا ہو یا خطے کی اوور آل صورتحال اس کو ڈسکس کریں گے. 1 تاریخ کو اجلاس سے طلب کیا گیا، کافی امپورٹنس ہوگی اس اجلاس کی. سوال سر یہ ہے کہ
کیا ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ یہی چیز ہے جو ہر پاکستانی آج بھی جاننا چاہتا ہے کہ خدا نخواستہ صورتحال انسرٹن ہوتی ہے تو کیا ہماری سیکیورٹی فورسز آر ان اے پوزیشن کہ وہ اس سچویشن تک نہیں بات پہنچے گی جو آج سے کئی سال پہلے تھی؟ انشاءاللہ ہمارے آج کی جو حالات ہیں عمومی طور پر، یہ لاہور میں جو حادثہ ہوا تھا جس طریقے سے پولیس نے رسپونڈ کیا ہے، ہیٹس آف ٹو دیم، انہوں نے 16 گھنٹے کے اندر تمام سراغ بھی لگا لیے، بل کلپٹس کو بھی پکڑ لیا اور 4 دن کے اندر سارا معاملہ کھول کے رکھ دیا. تو ہماری جو کیپیسٹی تھی وہ الحمدللہ کافی ڈیولپ ہمیں کر دی گئی ہے اس میں. وہ چاہے نیشنل لیول پہ جو آپ کی سیکورٹی ادارے ہیں یا جو لوکل پولیس ہے یا جو کاؤنٹر ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹ جو بنے ہوئے ہیں، تو امید تو یہ ہے کہ ہمیں ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور یہ یقین بھی ہے کہ ہم انشاءاللہ مقابلہ کر لیں گے. کچھ واقعات ہوں گے جن کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، شاید ہوتے ہیں سارے ایسے، لیکن عمومی طور پر پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ افواج پاکستان اپنے انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کر اور جو لوکل پولیس ہے ان کے ساتھ مل کر، اور جس طریقے سے پہلے یہ ایپکس کمیٹیاں بنی رہی ہیں، کام کرتے رہے ہیں، کوآرڈینیٹڈ اپروچ رہی ہے. انشاءاللہ اس دفعہ بھی حالات سے تو ہم انشاءاللہ بچ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ افغانستان کی جو انسرٹن صورتحال رہے گی، یہ جو افغانستان آن دا بال رہے گا، اس کا لانگ ٹرم بہت نیگیٹو امپیکٹ ہے پاکستان کے اوپر. یہ پاکستان کے لیے سنبھالنا ہے اور اس میں ہمارے دوست ممالک کو مدد کرنی ہے. اس میں ایران کا بہت بڑا رول ہے، روس کا رول ہے، چین کا رول ہے اس میں. کیونکہ امریکہ حسب عادت، اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ بھی جب روسی یہاں سے سوویت یونین یہاں سے نکلا ہے، انہوں نے بھی نکلنے میں دیر نہیں لگائی، جس کی وجہ سے افغانستان اسٹیبل نہ ہو سکا، طالبان کی صورت میں سامنے آیا. یہی انہوں نے عراق میں دہرایا. ان کی شاید یہ کوشش بھی ہو کہ افغانستان کی صورتحال کی بگڑ جائے کہ لوگ پھر ہمیں منتیں کریں، پھر واپس جائیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکن فائنینشیل سپورٹ کے بغیر افغانستان کو آگے چلانا تھوڑا مشکل ہوگا. بہرحال یہ صورتحال ہے ایسی. یہ امید ہے کہ ہمارے دوست ممالک ہیں جو اور انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں وہ بھی اس معاملات کو سمجھتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ طالبان کا مجھے امید ہے کہ اب وہ طالبان وہ نہیں ہے جو ہم 96 میں دیکھے تھے، بلکہ زیادہ تجربہ کار بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، اور انٹرنیشنل معاملات کو اور جس طریقے سے افغانستان کے معاملات سے ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میرے جب ان کے اس سے جو ان کا اسپوکس پرسن سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بار بار اس بات کو دہرایا تھا کہ ہم منافلی آف پاور نہیں چاہتے. ہم دیکھ چکے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. بہت خون خرابہ ہوا تھا. ابھی لیٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ انہیں اخوان کے جو فورسز ان کو معاف بھی کر دیا تھا کہ جس میں شامل رہے ہیں، عام معافی کا اعلان کر دیا. جنرل صاحب، ہم بات کر رہے تھے یہ جو ساری صورتحال ہوئی ہے، پھر لاہور کے بم دھماکے پر ذکر کیا ہم نے. اب اس کے اوپر پریس کانفرنس جو کی آئی جی صاحب نے، ساتھ سی ایم صاحب بھی موجود تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کا جو ہدف تھا وہ فیٹف کا اجلاس تھا. اب فیٹف اجلاس کے بارے میں خیال یہ کیا جا رہا تھا، آپ کی میری بھی اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ ممکنہ طور پہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا. سو کیا فیٹف اس کا ہدف ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس کے ماسٹر مائنڈ کے بڑے قریب ہیں اور اس میں فورن ہاتھ بھی شامل ہے. یہ ساری چیزیں کس ملک کی جانب اشارہ کر رہی ہیں سر؟ کچھ ہمیں بتائیں. دیکھیے، ہمیں اس میں بات و دیش کا شک بھی ہونا چاہیے کہ بھارت پورے زور شور سے نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل لیول پر، ڈپلومیٹک لیول پر ہر طرح سے کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان بلیک لسٹ پہ چلا جائے. اور اسی لیے جو بھی کارروائیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں، جس چیز سے بھی پاکستان کے سانس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، بھارت کو ہر حربہ استعمال کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. وہ اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تھا. بس یہ کہہ دینے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی. ہمیں اس کا نہ صرف مقابلہ کرنا ہے بلکہ بھارت کو بھی یہ سبق سکھانے کی ضرورت ہے کہ پیانہ سے ذرا، اور کسی حد تک تو برداشت کیا ہے پاکستان نے امن کی خاطر، لیکن امن کی خاطر ہم سب کچھ داؤ پر نہیں لگا سکتے. جہاں تک تعلق ہے لاہور کے واقعہ کا ہے، اس میں ہم ملٹیپل ٹارگیٹس تھے. اس میں ایک تو انہوں نے دنیا کا ایک دوبارہ توجہ مبذول کرائی حافظ سعید کہ یہ ابھی بھی، حالانکہ ان کو سزا ہو چکی ہے، وہ جیل میں ہیں، اور شاید ان کو صحت کے سلسلے میں کر لایا گیا تھا. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے کیا پاکستان میں، لیکن اس کو انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی ہے. اور یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نقصان زیادہ نہیں ہوا. پھر بھی ہمارے 4 پاکستانی شہری شہید ہوئے ہیں، اس میں نقصان بھی ہوا اس کا اس لحاظ سے. لیکن اس کا ایک فائدہ صرف یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ سمجھنے میں مدد ملی ہے کہ ہمارے
جو ادارے ہیں چوکس ہیں اور جو تیاری ہے ان کی سے ڈیل کرنے کے لیے وہ نسبتاً بہت بہتر ہوئی ہے، اور دنیا کو بھی یہ باور کرانے میں مدد ملی ہے کہ اب وہ پاکستان وہ نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھا، جہاں وہاں کو خون کی ہولی کھیل رہے تھے اور نکل رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے امید یہ بھی ہے کہ ہماری جو ادارے ہیں، کنسرن لوگ ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں، شاید اس فیصلے پر بھی پہنچیں گے کہ اب بھارت کو اتنی زیادہ جو ہم نے وہ چھوٹ دی ہوئی ہے، اتنے زیادہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں صلح کی، صفائی کی، وغیرہ وغیرہ کی، شاید اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہمیں نہیں تھی، شاید ہم بہت جلدی بول پڑے ہیں اس میں. کیوں بول پڑے سر؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے یہ دیکھا تجارت کے حوالے سے بات ہونے لگ گئی، کاٹن یارن خریدیں گے ان سے، پھر وہ مسئلہ مسلط کا شکار ہو گیا. کیوں ہم ایسے ہو گئے تھے؟ آل آف سڈن کیا پریشر تھا ہمارے پہ؟ دیکھیے پریشر تو پاکستان پر ہے. کیا تھا سر بتائیں نا، کس نے کہا تھا ہمیں کہ جی آپ صلح کریں؟ واضح پریشر ہے کہ امریکہ کا آپ کیوں کرتا ہے. تو امریکہ ہم سے تو ڈائریکٹ بات نہیں کر رہا. جو بائیڈن صاحب آئے ہیں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان سے بات تک نہیں کرنا مناسب سمجھا. جواب مل گیا نا اس کو، جو بائیڈن کو بھی جواب مل گیا. اس کا خیال یہ تھا کہ میں بات نہیں کروں گا اور اپنے یہ نخرے دکھاؤں گا تو شاید پاکستان کو جو پریشر ڈالیں گے تو پاکستان مان جائے گا، اور میرے ساتھ بات کرنے کا جو ہے اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ شاید مان کر شاید بیسز بھی دے دے اور یہ بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کو آگے بڑھنے بھی دے. لیکن یہ بیل منڈے چٹی میں نظر نہیں آئی. ایک تو پرائم منسٹر نے بڑا واضح کر دیا کہ قوم کے جو جذبات تھے اس میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں رہا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حالانکہ کشمیر کی لیڈرشپ بلائی ہوئی تھی مودی صاحب نے، انہوں نے مودی صاحب کی تمام جو کوششیں تھیں ان سب کو ریجیکٹ کر دیا ٹوٹلی. اور مودی صاحب کا جو پلان تھا کہ ایک بڑا کرٹین اور چھوٹا سا کاٹ کے سری نگر کا کچھ حصہ اس کو یہ کشمیر ڈکلیئر کر کے وہاں پر ان کو حکومت دے دیں گے، وہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. اور یہ بھی ان کا پتہ صحیح طرح سے نہیں چلا. تو امریکہ کا اونس امریکہ کے اوپر ہے. پاکستان نے تو کر دیا ہے، اس سے زیادہ پاکستان کر نہیں سکتا. بہت سی وجوہات ہیں اس کے بارے ٹائم نہیں ہے، کوئی سب وجوہات ہیں، اس سے زیادہ پاکستان کر نہیں سکتا ہے. اور بات صاحب یہ کہنا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنی دوستی کو امریکہ کی خوشنودی پہ قربان نہیں کر سکتا. نٹ ناؤ، نٹ ایور ناؤ. اچھا یہ بتائیں، جو چین، رشیا، ایران، عراق، یہ جو ایک دھڑا ہے یا ایک نیٹ ورک ہے، پاکستان کیا اس کا ان اناؤنس طریقے سے ایک حصہ بن چکا ہے یا بننے جا رہا ہے؟ کیا ہے اس پہ تھوڑی کلیئرٹی دیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اس پہ بڑی تیزی سے آپ جانتے ہیں کام جاری ہے اس پورے نیٹ ورک کے اوپر. دیکھیے تو ایک بڑا نیچرل ایک الائنس کہہ لیجیے، گروپنگ کہہ لیجیے، یا جو ایسٹ ٹو ایسٹ ریلیشن شپ کا جو تھا، یہ تو بڑا ایک نیچرل ہے اور اس کو دیر لگی ہونے میں، لیکن اب ہوتا ہوا بڑا واضح نظر آ رہا ہے. روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، ترکی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، اور ایران کے ساتھ جو سرنوردی تھی اس میں بھی فرق پڑا ہے بہت زیادہ. اور چین کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات آبویسلی بہت اچھے ہیں، اور چین کا جو اثر و رسوخ ہے اس خطے میں روس پر، ایران پر اور مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک پر، وہ بھی کام آ رہا ہے کیونکہ چین اس خطے میں بہت بڑا پلیئر بڑھ کر کے آ رہا ہے. اور ون بیلٹ ون روڈ جو اس کا ایک منصوبہ ہے اتنا بڑا، جس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ بائیڈن صاحب نے G7 کو ملا کے $40 ٹریلین کی بات کی اس منصوبے کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو اتنی معمولی چیز نہیں ہے جتنی آسانی سے اب پاکستان کے لیے، بلکہ اب چھوڑنے کی سوچنے بھی میرا خیال ہے کہ بہت غلط. اور ان کو 7 ممالک کو شامل کرنا پڑا ایک ملک کا جو ہے وہ رسپانس کرنے کے لیے، اس کے خلاف محاذ بنانے کے لیے. جی بالکل. اب وہ تو کہہ رہے اس کو اور بڑھائے گے ہم، لیکن وہ یہ بھی کو نقصان ہوگا کیونکہ یورپین وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ چین کو چھوڑ کے نکل جائیں، کیونکہ چین نے جس طریقے سے یہ جو لو ٹیک سسٹم ہے یا جو کنزیومر انڈسٹری ہے یا کنزیومر مارکیٹس ہیں، چاہے وہ امریکہ کی ہیں چاہے وہ یورپ کی ہیں، وہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا خود ہی چین کے بغیر کام نہیں چل سکتا. بلکہ چین کا تو میرے خیال میں جتنا امریکہ کا قرض ہے وہ زیادہ سے زیادہ چین کے پاس ہے امریکہ کا، تقریباً $14 ٹریلین کے قریب ہے. جی بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب موجود تھے. آپ کے وقت کا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ جلد ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.